अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बमबारी है अमेरिका की जानिब से ईरान पर, वो 12वें रोज़ भी जारी रही। हालात कशीदा होते जा रहे हैं। साल्सों का जो किरदार है वो भी आपके सामने है कि उनकी सिफारतकारी भी मुश्किल होती जा रही है। जो फारस एजेंसी है ईरान की, उसके मुताबिक कि ईरानी वजारत सेहत ने बताया है कि तकरीबन 55 अफराद अब तक शहीद हुए हैं, जबकि 645 ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ आबनाए हरमुज़ की बंदिश की वजह से और दीगर ये जो इस वक्त इलाकाई कशीदगी है, इसकी वजह से जो आलमी मंडी है तेल की, उसमें आप देख रहे हैं कि होश रुपा इजाफा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान में जो असरात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोलियम और डीज़ल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं वो रोज़ाना आपके सामने हैं। इसी तरह अगर जो इराक़ की जानिब से अमेरिका ने एक जंग बंदी का पैगाम हाल ही में भेजा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन ईरान की जानिब से इसे मुस्तरद किया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और उधर अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से जो इस वक्त मसाइल हैं, वो इलाकाई सालसी जो इस वक्त मीडिएटर्स के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनका जो मीडिएशन है वो यकीनन मुश्किल भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो पूरे हफ्ते हमने देखा कि जिस किस्म के बयानात भी पाकिस्तान ने इस मरतबा सख्त बयान भी जारी किया है हूसीस की जानिब से, जो सऊदी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला हुआ, क्या पाकिस्तान की मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा है? एक तो ये कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडिएशन कर रहा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस मुआहदा है वो इस बात की गारंटी करता है कि सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। उनके साथ इन फोकस हैं मुनीर अकरम साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नजम, ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात तो काफ़ी कशीदा हैं, बमबारी और उसकी जो रिएक्शन है ईरान की जानिब से वो भी दिया जा रहा है, लेकिन जो डोर ऑफ मैसेजिंग है वो कम्प्लीटली इस वक्त बंद नहीं हुआ है। वो मैसेजेस मुख्तलिफ सिफारतकारों के ज़रिए दिए भी जा रहे हैं। क्या वजह समझते हैं कि ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुमकिन नहीं हो पा रही? तो क्या मामला सिर्फ आबनाए हरमुज़ के कंट्रोल की वजह से अटक गया है? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, जो आप कह रही हैं ना, डोर ऑफ मैसेजिंग, वो कभी बंद नहीं होता, बल्कि मैसेजिंग तो हम हमेशा होती है। मैसेजिंग सिर्फ गुफ्तगू से नहीं होती, मैसेजिंग सिर्फ सिग्नेचर से नहीं होती। जब आप किसी पे गोली चलाते हैं उससे बड़ा मैसेज क्या होता है? तो आई थिंक मैसेजिंग की तो बल्कि ज़रूरत ही तब ज़्यादा होती है जब बाकायदा जो आपके चैनल्स हैं वो मुश्किल में पड़ जाएं, तो फिर आपको दूसरे मैसेजिंग के तरीकों की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी मीडिएटर से हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से हो, चाहे वो ट्विटर से हो और ये एक्स से हो और बयानबाजी से हो, चाहे वो एक दूसरे पे जुगते मारने से हो। लेकिन ये जो हम सब देख रहे हैं ये सब कुछ ही मैसेजिंग है। और एक मैं गुजारिश ये करूंगा कि हम कई बार गुफ्तगू में लगता ही है कि हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार, अगर जंग होगी तो सफारतकारी नहीं होगी, और अगर सफारतकारी हो रही है तो जंग खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। जंग की कैफियत में जितने मुश्किल हालात हों उतनी ज्यादा जरूरत होती है सफारतकारी की। ठीक है ना? सफारतकारी की तो जरूरत ही तब है कि जब आपके हालात मुश्किल हों, या तब या कि आप चाहते हैं कि मुश्किल ना हो। सो आई कैन, मैं उनमें खुद तो शामिल नहीं हूँ, और मुनीर साहब आपके साथ हैं, मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं ये सारी बातें, कि जो कुछ हमें नजर आ रहा है आई एम क्वाइट श्योर कि उससे और बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। और उसकी वजह यह है कि स्टेक्स बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते हालात बड़े अच्छे थे, अमन चैन था, सब भला था, लेकिन जो चीज़ पहले ही कशीदा थी वो कशीदा तर होती जा रही है। और इन सम वेज वो जो उबाल है वो बढ़ रहा है, खसूसन अगर ये फॉर्मली रीजनलाइज हो जाती है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया क्योंकि पाकिस्तान का एक मुआहिदा है, लेकिन उससे कहीं बड़ी इसकी इम्प्लीकेशंस है। मसलन अगर आप सऊदी अरेबिया हो तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आपको पुश किया जा रहा है। कुछ हालात पुश कर रहे हैं, कुछ हूती पुश कर रहे हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं कि पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब तो असल में ये है कि तुम आ गए हो उसमें अब्राहम अकॉर्ड में। और इस वक्त आप अमरीकी चैनल उठा लें तो हर अमरीकी चैनल ये कह रहा है कि जी सऊदी अरेबिया ने काम नहीं किया, दे आर नॉट गुड एलाइज। वो जो जुमला हम समझते थे ना, सुनते थे
صحیح. آج کل وہ سعودی عربیہ کے بارے میں یوز ہو رہا ہے کہ جی ڈو مور، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں باقاعدہ اتر جاؤ. اوکے. گزارش یہ ہے کہ اس کا فار سعودی عربیہ وائی از اٹ ڈیفیکلٹ، اس جنگ میں باقاعدہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس سائڈ پہ، آپ اسرائیل اور امریکہ کی سائڈ پہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ جنگ امریکہ کی تو نہیں تھی، بالکل. جنگ تو اسرائیل کی تھی. سو اٹ از ویری ہائی اسٹیکس، دیٹ از وائی آئی تھنک ہم سامنے بھی دیکھ رہے ہیں اینڈ آئی ایم کوائٹ شیور کہ پیچھے بھی بہت سی سفارتکاری ہو رہی ہے، ناٹ سکسیسفل یٹ لیکن ویری امپورٹنٹ. صحیح. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. منیر اکرم صاحب آپ کو شریک گفتگو کریں گے کہ سفارتکاری بھی ہو رہی ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر نجم کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ اب سٹیکس اب اس کے اندر انوالو ہے، ظاہر ہے سفارتکاری بھی ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو حالات ہیں جس میں برطانیہ بھی اپنے اڈے دے رہا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ اب ایک مختلف لیول پر یہ جنگ جاری، جبکہ ایران نے دھمکی بھی دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ممالک جو امریکہ کی مدد فراہم کریں گے کسی بھی صورت کے اندر، ان کو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف سفارتکاری ہے، آج اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے عباس عراقچی صاحب سے. اگر آپ پاور سینٹر کی طرف نظر ڈالیں ایران کے، تو کیا عباس عراقچی صاحب ہوں، ایران کے صدر ہوں، یہ ماڈریٹ ویوز رکھتے ہیں؟ ان کی کتنی اہمیت ہے ڈیسیشن میکنگ میں in Iran right now? Because there seems to be a vacuum also after the top leadership was capitulated by America. جی میرے خیال میں نظر آ رہا ہے کہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ سخت ہو گئی ہے، اور یہ جو ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم جو ان کی تھی اس پہ کافی تنقید ہوئی تھی معاہدے کی سگنیچر کے بعد میں. تو یہی ہے کہ وہاں جو ہیڈ لائنرز ہیں ان کی پوزیشن شاید اب زیادہ نظر آ رہی ہے، سرٹ کر رہے ہیں. پر کتنا اختلاف ہے آپس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. میرے خیال میں جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی وہ بھی کوئی سافٹ لائنرز نہیں تھے، پر یہ میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی کا سوال ہے. اور اب ان جو میرے خیال میں سب میں بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ میں جو ان کے پاور سینٹر جو بھی ہوں، وہاں کوئی اعتبار امریکہ کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا، جو 5واں نقطہ تھا اس میں جو لینگویج تھی وہ تھی کہ جی ایران ول مینیج the arrangements for the safe passage of vessels. Right. اب وہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ جی ہمارے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی. امریکہ نے پھر چپکے سے وہ سدرن روٹ کھول دیا. تو میرے خیال میں کوئی اعتبار نہیں رہا ان کا امریکہ کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی بھی معاہدہ ہو اس پہ امپلیمنٹ وہ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے ان کی بھی پوزیشن سخت ہو گئی ہے. پھر وہاں جذبہ بھی زیادہ ہے. فیونرل جو ہوا تھا اس کے بعد میں کافی وہاں ایموشنز بڑھ گئی ہیں. تو ایرانی پوزیشن تو سخت ہو گئی ہے، اور بٹ آئی تھنک اس کا جڑ یہی ہے کہ یہ ان کو فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جی امریکہ پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں اور ٹرمپ صاحب پہ نہیں اعتبار کر سکتے. تو منیر اکرم صاحب، واشنگٹن کی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ وی ڈڈ سی کہ جب سے یہ آغاز ہوا کوآسو ڈپلومسی وہ کر رہے ہیں. اس وقت فضائی حملے ہو رہے ہیں یا بحری حملے ہوئے ہیں اس پوری کانفلکٹ کے دوران، اس جنگ کے دوران؟ جب تک لیکن بٹ امریکہ نے ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیج سکا ہے. تو الٹیمیٹلی اس بمباری سے، جس کو وہ مزید سخت کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں، امریکہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ حاصل کر لے گا؟ جی میرے خیال میں امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے، وہ شروع سے نہیں تھی. اور اس وقت بھی جو بمباری ہو رہی ہے اس سے یعنی کہ جو ٹیکٹیکل آبجیکٹیو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نظر کہ ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ہرمز کے اسٹریٹ کے ویسلز کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ میسائل ڈرون کیپیبلٹیز جو وہاں ارد گرد ہیں اس کو ختم کیا جائے سو دیٹ کہ وہاں سے امریکہ پھر جہاز نکال سکے. پر میرے خیال میں وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے.
اچھا ایران ابھی تک ڈرونز و میسائلز بھیجنے کی اس کے پاس قوت رہتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ٹیکٹیکل آبجیکٹو یہ ہو سکتا ہے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تیاری ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ انویژن ہو ہرموز کے اوپر یا خلیج آئلینڈ کے اوپر. میرے نظر میں لینڈ انویژن نہیں ہوگی، اوکے کیونکہ ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر گراؤنڈ انویژن ہوئی اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوں گی اور امریکن پبلک سہ نہیں سکے گی. ٹرمپ صاحب کے لیے بڑی ریورسل ہوگی اگر یہ غلطی کی ہوئی. اچھا، تو امریکی پبلک سہ نہیں سکے گی. ڈاکٹر نجم، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے ڈومیسٹک پریشر بہت ہے صدر ٹرمپ پہ. اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو کیا امریکہ میں عام پبلک کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ رہا کہ عالمی منڈی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہاں کے پمپس پر بھی کچھ تو اثر آ رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے کہ معنی نہیں رکھ رہا، یقیناً اثر آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. میں جہاں رہتا ہوں تو میرے خیال میں ویڈنسڈے کو 389 کا تھا ایک گیلن، اور کل جو ہے وہ 4.5 کا تھا، $4.05 کا. سو آپ کو وہ قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سارے حالات سے پہلے جو ہے وہ 3 کے قریب تھا، تو تقریباً 25% آپ کی انکریز ہو جاتی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو یہاں اتنی انکریز نہیں ہے جتنی باقی دنیا میں کئی ملکوں میں ہے. مثلا پچھلے مہینے آئی واز ٹریولنگ تھرو یورپ، اور وہاں جو پرائسز تھیں تیل کی وہ ڈبل تھی امریکہ کی. امریکہ سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ کہیں زیادہ تھا. دوسرا، امریکہ ایک بڑی اکانومی ہے تو یقیناً تیل کی پرائسز کا اثر پڑتا ہے اور وہ پڑ بھی رہا ہے. لیکن تیل کے علاوہ بھی جنگ تو پہلے دن سے جو تھی وہ ان پاپولر تھی، اور ابھی بھی سارے پولز یہی بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ ان پاپولر ہے. ہر شخص جو ہے میرے خیال میں بالشمول ڈونلڈ ٹرمپ اور وائنس اور روبیو، یہ سارے ان کی خواہش یہ ہے کہ یار ختم ہوئے، پیچھے ہٹے، میرے پیچھے گلے میں پڑ گئی ہے. دے وانٹ آؤٹ سم ہاؤ. لیکن سوال یہ ہے کہ آؤٹ کی قیمت کیا ہے، اس میں ان ساروں کے جو جواب ہیں وہ فرق ہیں. ایک جب ایم او یو ہوا تو میرے خیال میں امریکن سیاست پہ یہ بھی فرق پڑا کہ جو لوگ جنگ کے خلاف بھی تھے they also did not like the MOU. اس وقت گفتگو یہ تھی کہ یار یہ تو سرنڈر کر دینا ہی ہے. ہاں ہم جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ایران کے بڑے ساتھی ہیں. اور اس وقت جو ہے میرے خیال میں ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ الیکشن نومبر کی جو ہے وہ جنگ کے دوران ہی ہوگی. وہ جو ایک پہلے گفتگو ہوتی تھی نا کہ کسی طرح اس سے پہلے اس کو ختم کر دیں گے، وہ تو اب آؤٹ آف کویشچن ہو گئی نا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھنکس کہ اس جنگ، وہ سوچتے ہیں کہ اس جنگ کا اتنا اثر نہیں پڑے گا نومبر کی الیکشن میں. نومبر کی الیکشن میں اب اور بہت سارے مسئلے آ گئے ہیں. آئی تھنک ان سم ویز جنگ کا جو سب سے بڑا سایہ ہے دیٹ از آن یو ایس پالیٹکس، وہ از آلسو ان دا چینجنگ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اسرائیل. وہ آپ کو وینس صاحب کی اسٹیٹمنٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو اے ڈفرنٹ الیکٹریٹ. وہ کارڈ جو ہے یوز کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ فرسٹ والا، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یقیناً ایک اثر پڑ رہا ہے، لیکن اور فرسٹریشن بھی بڑی کلیئر ہے. لیکن وہ فرسٹریشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے جنگ جلدی سے ختم کر دینی ہے کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، بیکاز آئی تھنک دیٹ از آؤٹ آف دا کویشچن. اوکے، اب میں آپ دونوں سے سعودی عربیہ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. منیر صاحب، یہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور یہ اچانک ہوتا ہے، ایک کانفلکٹ کا پورا تھیٹر ہے جو کہ جس کے اندر یہ خلیجی ممالک بھی ایک طرح سے انوالو رہے ہیں، اس انداز سے نہیں کہ وہ خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں، بٹ دے ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ. اب کئی مبصرین یہ خیال کر رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کا ویسٹ ایشیا میں یا مشرق وسطیٰ میں وہ اثر رسوخ نہیں رہے گا، بیکاز خلیجی ممالک نے ریلائز کر لیا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ شاید امریکہ گارنٹی نہیں کر سکا. بٹ یہ جو سول نیوکلیئر ڈیل اس پورے بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اینڈ واٹ از واشنگٹن تھنکنگ؟ کیونکہ نیکسٹ ڈے تو انہوں نے کہہ دیا، اس کو نتھی کر دیا ہے کہ ابراہم اکارڈ سے مشروط کیا ہے سعودی عرب کو اس ڈیل کی. جی دیکھیے، یہ میرے خیال میں جو معاہدہ ابھی ہوا ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جی سعودی عرب کو اپنے ساتھ رکھیں، کہ یہ جنگ کے وجہ سے سعودی عرب کا رخ نہ بدل جائے، کہ زیادہ وہ اکاموڈیٹ ایران کو اکاموڈیٹ کر لے، چین کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات بن جائیں، اور جو ان کو کاسٹ پے کیا ہے اپنے بیسز دینے سے
اس میں ان کی پالیسی چینج نہ ہو، تو انہوں نے ایک کنسیشن کے تحت، یہ نیگوشیشن بہت پہلے سے چل رہی تھی اوکے. اس معاہدے یہ نیوکلیئر اگریمنٹ پر، تو میرے خیال میں اس وقت انہوں نے دکھانے کے لیے کہ جو ہمارے تعلقات سعودی کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ دستخط کر دی. اور ایک ٹپکل امریکن اپروچ یہ ہے، اس میں یہاں امریکہ میں کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ. انہوں نے بیٹ یہ دیا اگریمنٹ کر کے، دوسرے دن جیسے تنقید ہوئی اسرائیل اور جو یہاں کی لابیز، پرو اسرائیلی لابیز کی طرف سے جو تنقید ہوئی، تو پھر یہ پھر کے وہی جو پہلے بھی ان کا کنڈیشن تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو مان جائے اور ابراہیم اکارڈز میں آ جائے، تو وہ واپس ڈال دی ہے. میرے خیال میں اس وجہ سے سعودی اس وقت تو نہیں مان سکتے ہیں ابراہیم اکارڈز، ان کو بہت انٹرنل پرابلمز ہو جائیں گے ان کے لیے اگر یہ کیا انہوں نے. تو میرے خیال میں یہ ابھی نیوکلیئر اگریمنٹ یہ سسپینشن میں چلی جائے گی. اوکے، آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ وہاں سے کوئی ایک آفیشیل اب اس کا جواب آیا نہیں جب صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ اس کے ساتھ مشروط ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر عادل نجم، ماہر بین الاقوامی امور، اور ان کے ساتھ ہیں منیر اکرم صاحب، سینئر ایمبیسڈر ہیں. بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کی. ڈاکٹر نجم، جب ہم سعودیز کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے بھی اس اگریمنٹ کے تحت جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے ایک سخت میسج بھی کیا گیا ہے، بیان بھی دیا گیا ہے، اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن اب کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے؟ ایران کہتا ہے اینی بڈی ہو از انوالوڈ، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر وہ دیکھے گا، یعنی کہ ہم اس کو ایک طرح سے وہ بھی تھریٹ کرتے ہیں. دوسرا، ہوتیز نے سعودی آئل ٹینکرز کے اوپر بھی حملہ کیا تھا اور ہماری ڈیفنس اگریمنٹ ہے، پھر ہم ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹ وی آر واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ رائٹ ناؤ؟ نہیں، یقیناً ٹائٹ روٹ پہ ہے، اور لیکن صرف آج نہیں ہے، تو ہم پچھلے 5 مہینے سے اس سے ہم تو ہمیشہ ہی ٹائٹ روٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ثالثی اور میڈیشن ہوتی ہے، یہ مشکل کام اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرسٹ رکھنا ہوتا ہے. ایک وجہ ہے کہ باقی سارے کیوں نہیں کود پڑتے، کیوں دنیا آپ کو اتنی اپریشیٹ کرتی ہے وین یو ٹیک دس آن، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ایک نازک اور مشکل کام ہے. اور یہ جو ابھی یمن کی صورتحال ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کو اور مشکل بنا دیا ہے. اس کو اس ٹائٹ روپ واکنگ جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھا دی ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ تو سعودی عربیہ کے لیے بڑھ گئی ہے. منیر صاحب نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ اس وقت جو تھیٹرکس ہیں اس ایگریمنٹ کے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں دین دا سبسٹنس جو نیوکلیئر والی ہوئی ہے. لیکن ہم کلیئرلی ایک پریشر سعودی عربیہ پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو پریشر آ رہا ہے نا ہوتھیوں سے، چاہے وہ ایران سے باقاعدہ آ رہا ہو یا نہیں، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ پراکسی ہونا الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوتھیوں کے اپنے کوئی عزائم نہیں ہوتے. ہر ایکٹر جو سیاسی ہوتا ہے وہ اپنی بھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ایران کا بھی اس میں شاید حصہ ہو، لیکن جو اس کی وجہ سے جو چیز انفولڈ ہوئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. مثلاً جب آپ پچھلے 2-3 دن میں امریکن گفتگو سنیں، چاہے وہ تھنک ٹینکس کی ہو یا ٹی وی پہ جو آپ کے ریگولر لوگ ہوتے ہیں جو یوزول سسپیکٹس، تو آپ کو ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ پہ باری باری پریشر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ ریلائبل ایلائی نہیں رہے، انہوں نے ہمارے اچھے ایلائی نہیں رہے، ہم کیوں ان کے ساتھ یہ سائن کر رہے ہیں. یہ تو جناب وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا نا پاکستان کے لیے، ڈو مور. میں کل پچھلے 3-4 دن میں نے 3-4 بار سنا ہے کہ سعودی عربیہ شوڈ ڈو مور. ڈو مور کا مطلب کیا ہے کہ ایک وجہ ہے نا کہ سعودی عربیہ اور دوسرے گلف ممالک باقاعدہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں، بیکاز ایز سون ایز باوجود بمباری کے اگر وہ باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں تو کس کی سائڈ پہ بنتے ہیں؟ اسرائیل کی سائڈ پہ بنتے ہیں. اینڈ دیٹ از ڈی فیکٹو ابراہیم اکارڈز. آپ نے ابراہیم اکارڈز کا ذکر کیا، ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اس کے بعد بیٹ اینڈ سوئچ کیا، جب اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی لبنان کے پرائم منسٹر سے، ملاقات میں کوئی ذکر نہیں ہوا. جیسے ہی وہ ختم ہوئی انہوں نے کہا ہاں جی دیکھو یہ ایک اور جو ہے نا یہ بھی آ جائے گا ہمارے ابراہیم اکارڈ میں. میرے خیال میں دس از دا کی پوائنٹ اینڈ آئی ول اینڈ ود دس. میرے خیال میں اس وقت واشنگٹن میں، صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، واشنگٹن میں ان سم ویز جو ابراہیم اکارڈ کا ایک ہوا ہے، یہ ایک طرح سے ایک فریم ورک بننا شروع ہو گیا ہے کہ مڈل ایسٹ کا سلوشن کیا ہے. جو I cannot see the full logic of that because at least at this point کسی بھی ملک کے لیے
جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے بعد اور جو اس وقت اس جنگ کا صورتحال ہے، دیٹ از ناٹ اے لائکلی ہوڈ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو یقیناً تمام چیز جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں اس کو اس ابراہیم اکارڈ سے دیکھتے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کے بہاف پہ میں ان سارے ملکوں کو اسرائیل کی سائڈ پہ لے آؤں گا، وچ آئی تھنک از اے نان اسٹارٹر. لیکن وہ کانورسیشن میں بار بار آپ کو نظر آتا ہے. صحیح. جہاں بالکل پہلے بھی ہم کو یاد ہے منیر اکرم صاحب آپ کہ وہ اسی جنگ کے دوران انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور کہا بھی تھا، ٹروتھ فار سوشل پہ لکھا تھا اور کہا بھی تھا، اور کہا تھا کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو نہیں آ سکیں گے لیکن باقیوں کو انکلوڈنگ ایران شوڈ آلسو بی اے پارٹ آف اٹ جب ان کے ساتھ معاملات صحیح ہو جائیں گے. کمنگ بیک ٹو کہ اس جنگ کو آپ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا جنگ بندی میں اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے بیک ڈور ہم نے ہمیشہ دیکھا، لیکن وہ اسرٹ کر سکتا ہے بیکاز ایز آف ناؤ جیسے آپ نے کہا کہ ریزالو بھی ہے ایرانین پبلک کے اندر، اسپیشلی آفٹر دا فیونرل وہ ہمیں دیکھنے کو بھی آیا، لیکن کہ وہ چائنا کے اوپر پریشر کر سکے کہ ایٹ لیسٹ چائنا ایران پر پریشر ڈال سکے وی ہیو ٹو اسٹاپ دس. یا آپ سمجھتے ہیں معاملات باب المندب تک بھی جا سکتے ہیں یوزنگ دیٹ ٹو ایز اے لیوریج؟ جی میرے خیال میں چائنا کوشش کر رہا ہے، نظر نہیں آتی اوپر سے، پر کوائٹلی میرے خیال میں وہ ایران سے کو تو میرے خیال میں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے ہدایت کی ہے کہ یہ جنگ آپ کے حق میں نہیں ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایران کو ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج آ کر یہ جنگ بند بھی ہو جائے اس کے بعد میں جو پاور کنفیگریشن ہوگا اس میں وہ ایران کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اٹس اے اسٹریٹجک آبجیکٹو کہ ایران کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، نہ صرف امریکہ کے خلاف بٹ ان کی چائنا اور رشیا کی بھی تو کمپٹیشن ہے. تو چائنا بہت کیئرفلی ایران پہ جو کچھ پریشر وہ ڈالیں گے بہت کوائٹلی ہوگا، بہت کیئرفلی ڈالیں گے، اور وہ میرے خیال میں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران ان کے خلاف ہو جائے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ان کی خلیج میں جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے، ہرمز کھل جائے، کیونکہ اس سے چین کو بھی امپیکٹ ہوگا. But they will exercise pressure, but very carefully and quietly. Okay, جی ڈاکٹر نجم you were also wanting to add to this. بہت مختصر just to second what منیر اکرم صاحب was saying. میرے خیال میں جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو کلیئر ہوگا کہ چائنا کا رول بہت اہم رہا ہے، شاید کلیدی بھی رہا ہے تقریباً ہر موڑ پہ. آپ نے سوال پوچھا کہ چائنا باقاعدہ جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا، وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ چائنا نظر آنا چاہتا نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ ہیز بین اے لانگ اسٹینڈنگ پالیسی آف چائنا. اس کی ڈپلومیسی کا سٹائل فرق ہے، اس کے پریشر کا سٹائل فرق ہے، اس کی پرسویشن کا سٹائل فرق ہے، لیکن وہ کلیئرلی ادھر ہے. ایک میں اگزامپل دوں گا میرے خیال میں جو سب سے بڑا رول رہا ہے چائنا، جو آپ کو اور مجھے ہماری زندگی پہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے تیل کی پرائز پہ. آپ نے تیل کا پہلے بھی پوچھا. میرے لیے سرپرائز یہ نہیں ہے کہ 100 ہو گیا، میرے لیے سرپرائز ہے کہ یار ابھی تک صرف $100 ہوا ہے. میرے لیے سرپرائز یہ کہ پچھلے ہفتے وہ پھر بھی 80 تھا. دیکھنا شروع جب ہوئی تھی تو گفتگو تو ساری یہ تھی کہ یار یہ تو 150 160 پہ جائے گا جیسے گلف وار وغیرہ میں گیا تھا. سو وائی ڈیڈنٹ اٹ گو؟ سب سے زیادہ جو اسٹیبلائزنگ فورس رہی ہے اکنامکلی گلوبل اکانومی میں ایران کی جنگ کے درمیان وہ چائنا اور اس کا تیل کا اسٹریٹجی رہی. چائنا از دا لارجسٹ بائر آف آئل فرام دا مڈل ایسٹ، جو اس نے کم کر دیا. اس لیے کم کر دیا کہ چائنا از آلسو، اس کا جو اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہے. ایکچولی آئی تھنک اٹس ایز لارج ایز، وہ بہت ہی بڑا ہے. اینڈ دے ڈیسائیڈڈ امیڈیٹلی کہ ہم وہ اسٹریٹجک ریزرو استعمال کریں گے. پلس جو میری دوسری فیلڈ ہے، چائنا ہیز بین انویسٹنگ ہائیلی ان رینیوبلز وغیرہ، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ورلڈ انرجی پرائسز اس طرح نہیں ری ایکٹ کی پچھلے 5 مہینے میں جس طرح پہلے رہی. آخری میری گزارش یہ ہم دارالمندب کہتے ہیں، آپ کو یقیناً پڑھا ہوگا، منیر صاحب کو بھی پتا ہوگا، شاید آپ کے سننے والوں کے لیے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا دارالمندب کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ از ڈور آف ٹیئرس، گیٹ آف ٹیئرس. اور جو ٹیئرز اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، جو آنسو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اب تک اگر یہ آئل تھوڑی دیر کنٹرول بھی رہا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اٹ از آل ببلنگ. اور یہ جب نکلے گا،
اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول اور زیادہ ہو گیا تو اس کی اکنامک ریمیفیکیشنز ایک دم بہت زیادہ ہوں گی دنیا کے لیے, مچ مور دین ویئر وی آر ٹوڈے. صحیح. جہاں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں جو حالیہ امریکہ کے حملے ہوئے ہیں ایران میں, اس میں سستان بلوچستان پروونس کا بھی کہا گیا, اور منیر اکرم صاحب جب رجیم چینج کا انیشلی ذکر ہوتا تھا تو وی آل یوز ٹو ڈسکس کہ اگر ایران میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پاکستان میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں بیکاز وی شیئر اے ویری لانگ بارڈر. لیکن اب حملے اگر اتنے کلوز ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ہو, وہاں پر بھی ایک انریسٹ ہے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ وہ کتنا پاکستان کے لیے مشکل بن سکتا ہے؟ جی, آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا, پاکستان is on a tight rope. Najam also mentioned that we are in a very difficult situation. آپ دیکھیے, اگر یہ امریکہ کی جو کوشش ہے اور جو ایران کے حملوں کے وجہ سے اگر سعودی عرب اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ہماری کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ. اور ہم نے, میری نظر میں جو میری اطلاع ہے, ہم نے ایران کو بتا دیا ہے کہ ہماری کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ, تو وہ بھی خبردار ہیں. پر اگر حالات بگڑتے ہیں, سعودی عرب اگر شامل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا, وہ بھی مشکل سوال ہے. ہمارے لیے ایران کے ساتھ تعلقات سٹیبل رکھنا, اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے. تو وی آر ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, اور ہماری اسی وجہ سے ہماری کوششیں, جو ثالثی کارروائی ہے وہ جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے. وی ہیو ٹو موبلائز آل فورسز ودن دا اسلامک کنٹریز ریجن, چائنا, کہ اس جنگ کو جلد میں جلد روکا جائے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کا, ڈاکٹر عادل نجم آپ کا, فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بلوچستان صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اور وہاں جو جاری آپریشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں, دہشت گردوں کی ہلاکتیں کی خبریں بھی آ رہی ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ سب کے پیچھے, یعنی دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. گزشتہ روز بھی بلوچستان کے ضلع مستونگ میں آپ نے دیکھا کہ سیشن جج اور ان کے گارڈ حملے کی زد میں آئے, ہلاک ہوئے, جبکہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے. ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی بلوچستان سے شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپریشن شابان ہوتا ہے, پھر ایک اور آپریشن مستونگ, ضلع مستونگ کے لیے بھی لانچ ہوا. ایسا لگ رہا ہے کہ اسے دن بدن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جو پریزنس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا ان کو بہت زیادہ لوکل سپورٹ حاصل ہے؟ وجہ کیا ہے اس منظم دہشت گردی کی؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان صوبے میں. دیکھیں, اس چیز کو نہ بھلائیں کہ اور اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے کہ بھارت کی تمام اس وقت, جب مئی میں جو اس کے ساتھ ہوا, جو اس نے جارحیت کی, اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا, پاکستان نے جو ایک اس حد تک کیا جو اس کو بتا دیا کہ آپ ہمیں وہ فار گرانٹیڈ نہ لیں اور آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے. اس کے بعد لڑنا, آپریشن سندور کرنا تو شاید دور کی بات. تو تمام تر اس نے ایفرٹس جو ہیں اپنی یہاں شروع کر دیے ہیں کہ اس میں ٹی ٹی پی کو اس نے وہ کر دیا, اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو فائننس کرنا شروع کر دیا. فائننس پہلے بھی کر رہا تھا لیکن وہ زیادہ توجہ دینے شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ایک دم آئی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گروپ انسرجنسی میں کوئی گروپ اس کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ پھر 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد دوبارہ ری گروپنگ, اور اس کے بعد دوبارہ سے اس طرح. تو آپ نے ٹھیک کہا, اور ہمارے پاس جو فگر ISPR نے ہمیں فگر دیے ہیں, جو پروونشل گورنمنٹ نے فگر دیے ہیں, وہ آپریشن شابان جو ہے, جو ہنوڈک کے لوگوں کو ایک لشکر بنا کر وہ ان پر حملہ آور ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے لوگ, اور اسی طرح جو 31
جو وہ جو پولیس والے شہید ہوئے تھے، تو اس کی تعداد 140 کے قریب جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ 140 تک ان کی وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور وہ تھیں جو جن کی ان کی تعداد، جو بلوچ ایریاز میں ڈومینیٹڈ جو ایریا ہے، بلوچ پاپولیشن والے پاپولیٹڈ ایریاز، وہاں پر بھی کوئی 10 سے 12 15 وہ ہوئے۔ اور یہ آج بھی میں نے رپورٹ کیا ہے کچھ 6 دہشت گرد جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور کچھ خودکش بمبار خواتین بھی اس میں شامل ہیں، رائٹ، وہ پکڑے گئے ہیں، اور ان کے سہولت کار بھی پکڑے گئے ہیں جی۔ صحیح۔ تو جو مستونگ کے اندر ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بس پر بھی حملہ ہوتا ہے، دوسرے پھر جو میں نے ذکر کیا جج کا، سیشن جج کا، اور پھر ایڈیشنل سیشن جج کا، تو مستونگ میں پھر کرفیو کا بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ لگایا گیا ہے۔ مستونگ ہیز بین اے ہاٹ بیڈ شہزادہ صاحب، اور کیونکہ بلوچستان ہم نے آپ سے بہت سمجھا ہے، لیکن یہ مین شاہراہ پہ ہو رہا ہے، سو وچ مینس کہ ان کو لوکل سپورٹ بہت حاصل ہے۔ ایسے میں جو بلوچستان کی حکومت ہے، وہ ان معاملات کو کم کرنے کے لیے، اس لوکل سپورٹ کو کم کرنے کے لیے جو دیگر امور پر کام کرنا ہے، وہ آپ کو کرتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جو میوچل کوآپریشن ہوتا ہے، وہ آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، پیراملٹری فورسز، سیکیورٹی جو فورسز، انٹیلیجنس کے ادارے، یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ ابھی ایک شاید بہت جلدی تھی، اور ایک جو مجھے جو نظر آتا ہے، میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، بہت جلدی کیا کہ لیویز کو آپ نے فوری طور پر ضم کر دیا، اور ایک بالکل جلدی جلدی اس سے کیا ہوا کہ آپ کے لیویز کے لوگ ٹرینڈ نہیں تھے۔ لیویز کے لوگ تو صرف چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے، اور کوئی قتل کا ملزم ہے تو اس کے پیچھے جاؤ، اس کے فیملی پہ پریشر ڈالو، وہ اس کو سرنڈر کر دے، اس کے لیے ٹرینڈ تھے۔ دہشت گردی کے لیے تو پولیس ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے۔ تو کیسے آپ نے یہ کر دیا؟ اور یہ جو زیارت میں جو کچھ ہوا ہے، یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ اور میرے خیال میں اگر کر لیتے، ضرور کر لیتے، کوئی ٹائم فریم رکھتے، اور اس میں گریجولی سلولی ان کو ٹرین کرتے۔ آرمی پہلے بھی ٹرین کرتی رہی ہے، رائٹ، پولیس کو ٹرین اس نے کیا ہے، اور لیویز کے کچھ ہزار لوگوں کو ٹرین کیا ہے۔ تو گریجولی سلولی اگر اس کو ٹرین کر لیتے، اور اس کے بعد پھر ان کو ڈپلائی کرتے، تو شاید وہ ہوتا۔ اور یہی ہوا کہ وہاں پر 21 لوگوں کو، 22 لوگوں کو وہ رمال بنا کے لے گئے تھے، اسلحہ چھین لیا ان سے۔ تو یہ ایک پرابلم ہوتا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، وہ ابھی تک شاید پولیٹیکل جو لوگ ہیں، جو الیکٹڈ ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز ہیں، وہ قاصر ہیں اپنے لوگوں میں جانے سے۔ اچھا، اور اگر وہ لوگوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوکل سپورٹ جو ہے، یہ قطعاً نہیں ہونی ہے۔ جب ایک ایبسنس نظر آتا ہے، آپ کو ایک ایبسنس نظر آتا ہے جب نہیں، لیکن یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ایبسنس ہوں۔ ہے کیوں؟ مطلب جتنے صوبائی وزراء ہیں یا الیکٹڈ ممبرز ہیں، وہ اپنے علاقوں میں تو جاتے ہیں نا، وہ کیوں نہیں جا رہے؟ کیا ان کو بھی سیکیورٹی کا خدشہ ہے اس لیے، یا وہ بس ایک غفلت برت رہے ہیں کہ اوکے دے آر الیکٹڈ سو دیر از نو پوائنٹ ان گوئنگ بیک؟ میرے خیال میں شاید تھوڑی سی، اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ الیکشن والا جو سلسلہ ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم جائیں گے، لوگ ہمیں فالو نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایبسنس ہوتا ہے، اور وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ، جو الیکشن میں کافی ایکوزیشن ہے، کافی ایلیگیشنز ہیں کہ الیکشن رگ ہوئے، اور اس میں وہ لوگوں کو ہوئے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیں کہ آج تو الیکٹڈ تو ہے نا، جیسے بھی ہیں، تو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ اگر جائیں گے تو وہ ان کے ایبسنس میں وہ لوگ زیادہ جو ہے، لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، شاید فیئر کا ایلیمنٹ ہے، شاید کوئی گورننس کا ایشو ہے۔ تو اگر یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے، وہ صحیح، بھی ان کے ساتھ متحرک نظر آئے گی۔ جب وہ متحرک نظر آئے گی، تو لوگوں کو، جو لوگ ہیں، جو فینس سیٹر ہیں، وہ دیکھ کر جو ہے، وہ شاید ان کی طرف سے، گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، تو پھر کیوں پولیس والا جو ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایم پی اے، میرا ایم این اے، میرا سینیٹر نظر نہیں آتا، تو میں کیوں کس مشکل میں، میں بھی بس اپنے گھر اور دفتر تک
رہوں اور اپنا محدود کام رہوں. کرتا رہوں. شہزادہ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شہزادہ ذوالفقار, سینئر صحافی ہیں. بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. آج رپورٹ بھی ہوا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی بلوچستان کے صوبائی وزراء سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے ترقی کو تیز کرنے کے لیے, خوشحالی کو تیز کرنے کے لیے, امن کے لیے جو ہے کہا کہ تیز تیز کام کیا جائے, which also makes one realize کہ گورننس کے تو دیکھیں مسائل ہیں. خالی آپ کا کیا کائنیٹک آپریشن سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک واحد حل ہے بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں جو فورسز ہیں تو وہ تو اپنا کام کریں گے نا, وہ کوئی پولیٹیکل کام تو نہیں کریں گی. وہ تو ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ لڑیں گے اور اس میں جتنی مشکل بھی آپ آئے آپ کریں گے. دوسری طرف جو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, جو گورننس کے جو لوگ ہیں اور جو گورننس کے کو امپلیمنٹ اسٹرانگ کرنا, بہتر بنانا, وہ ایبسنس ہے. وہ اس کی اگر ایبسنس میں پھر چیزیں جو ہیں خرابیاں بھی آ جاتی ہیں, سرفیس ہو جاتی ہیں. تو وہ اب اس کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے, پولیٹیکل لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے, یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے. یوتھ کو آپ اسی طرح انگیج کریں گے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ ڈسٹرکٹ بنانے کی بجائے, ڈویژن بنانے کی بجائے آپ جو ان سیکٹر میں لگائیں جیسے ایگریکلچر, لائیو سٹاک, فشریز, مائنز اینڈ منرل. یہ ایسے سیکٹر ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن 100% پاپولیشن جو ہے ان 4 سیکٹر پر ڈیپینڈ کرتی ہے, موسٹلی ایگریکلچر اور لائیو سٹاک پہ. تو اگر ان پہ پیسہ آپ لگائیں گے, ان کے لوگ جو ہیں یوتھ کو کہیں گے کہ بھائی جو زمین آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کوئی کام کریں, لائیو سٹاک کا کام کریں, مائنز اینڈ منرل کا کام, فشریز کا کام کریں, تو شاید لوگ جب لوگوں کے سٹیکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گے تو وہ پھر بھٹکنے خود سے ہی جو ہے وہ بچ جائیں گے. یعنی وہ لوکل سپورٹ کو آپ کو کٹ آف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں انگیج کریں. تو کیا جو کچھ اس وقت ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کہیں بگٹی صاحب یعنی سرفراز بگٹی کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اب اس کو ایک مختلف طریقے سے یا مختلف زاویے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے جو افواج ہیں, جو پاک فوج ہے, وہ تو وہ کام کر رہی ہے جو اسے کرنا ہے, and that is the kinetic operation, right? لیکن جو دیگر امور ہیں اس کے لیے, چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, چاہے وہ دیگر لیڈران ہیں جو بلوچستان کے اندر رہے ہیں, جن کے اپنے مسائل ہیں, وہ اس پورے ایشو کے اوپر جب لب کشائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سخت بھی ہوتے ہوں, لیکن سب کو یعنی تمام سٹیک ہولڈرز کو جمع کر کے اور حل نکالنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں مجھے جو نظر آتا ہے سرفراز بگٹی اکیلے ہیں, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. اگر ان کے پاس بیان بازی تک تو ٹیم ان کے پاس ہے, کبھی کوئی ایسا بیان ان کے خلاف آتا ہے تو فوری طور پر جو ہے 3-4 وزراء جو ہیں وہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی 3-4 ہی. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں. اگر ان کے پاس ٹیم ہو اور وہ مختلف علاقوں میں وہ جا کر لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا, کالجز میں جانا, یوتھ سے بات کرنا, میل فیمیل سے بات کرنا, ان کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ہم آپ کے لیے ادھر ہیں, آپ اسکالرشپ کے لیے جائیں, اور ویسے پاس آؤٹ ہو کے آپ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں, آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور یہ تمام چیزیں ان کا کام ہے, یہ کرتے رہیں. تو وہ خود اکیلے کہیں نہ کہیں بھاگ دوڑ میں نظر آتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ کا بھی ہیوی لوڈ ان کے کندھے پہ ہوتا ہے, اسلام آباد آنا جانا ان کا وہ ہوتا ہے, تو میرے خیال میں شاید وہ پھر ایک بندے کی اس کی بات نہیں ہے, یہ تو پوری ٹیم شہزادہ کی صاحب بات ہے. انہوں نے اپنی ٹیم بھی تو خود ہی چوز کی. ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. آپ دیگر صوبوں کا اگر آپ جائزہ لیں, چاہے وہ سندھ لے لیں, بلوچستان پنجاب لے لیجئے, ایون خیبر پختونخوا, اپنے لوگوں کے لیے بہت ساری سکیمز لانچ کی جا رہی ہوتی ہیں جو علل اعلان بتایا جا رہا ہوتا ہے, جس میں یوتھ انگیج کرتے ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا, فرام ایگریکلچر ٹو لیپ ٹاپ سکیمز ٹو پنک سکوٹرز. کیا کچھ نہیں کر رہے بلوچستان میں؟ ہمیں نظر کم نظر آتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے لمیٹڈ کیا
اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ لیپ ٹاپ اسکیم اور پنک اسکوٹرز جو ہے اسکوٹیز جو ہے وہ کر دیا، گرین بسز کا جو ہے وہ کر دیا، یہ کیا ہے۔ اچھا اسکالرشپ جو ہے آکسفورڈ بے نظیر اسکالرشپ کا اجرا کیا انہوں نے، اور بیف جو ہے بلوچستان انڈومنٹ جو ایجوکیشنل فنڈ ہے ان کے لیے جو ہے ان کو مختلف کالجز میں اور پاکستان میں مختلف اس میں میل فیمیل کے لیے کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ٹیم جو آپ نے کی، نئی ٹیم ان کو دی گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے پولیٹیکل جو باسز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان پولیٹیکل پاکستان مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنے اپنے وہ کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ ان ٹیم سے کام لیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس پولیٹیکل اور بلوچستان میں تو کیونکہ چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اس مصیبت میں گھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ میں اس کو جو ہے وہ پلز اینڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں شاید اس کے اصل کام جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔